इज जब यगशा, आयत नंबर 16 पर आइए, जब यगशा वो छा रहा था, ढांप रहा था, सिदरता, सिदरा को यानी बेरी के दरख्त को, जो कुछ यगशा वो छा रहा था। सिदरा कहते हैं बेरी के दरख्त को जिस पर बेल के फल लगते हैं, और मुंतहा कहते हैं इंतहाई हद तक या सरहद। मुंतहा किसको कहते हैं? इंतहाई हद तक या सरहद, यानी जो सरहद होती है, यानी जिसके आगे कोई और नहीं जा सकता, रिस्ट्रिक्टेड एरिया जो होता है। और 7वें आसमान पर है ये, यानी प्रोहिबिटेड वहां जाना हो। तो मुस्लिम की रिवायत के मुताबिक छठे आसमान पर है, तो हो सकता है कि छठे आसमान पर उसकी जड़ें हों और 7वें आसमान पर वो नजर आता हो। और जन्नतुल मावा यहाँ पर इशारा है, तो मावा का मतलब है कयाम गाह, यानी ठिकाना, आराम की जगह, क्योंकि इंसान का की असल आराम गाह और ठिकाना तो वही है। ठीक है, कहते हैं कि अब भी नेक रूहें वहीं पर ही इकट्ठा हो रही हैं, जिसको इल्लियीन भी कहते हैं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं सिदरतुल मुंतहा के पास पहुंचा तो मुझे बादल की तरह किसी चीज ने घेर लिया, यानी जैसे कि बादल आ गए हों और मुझको घेर लिया। मैं उसके लिए सजदे में गिर पड़ा, यानी अपने आप ही सजदे में गिर पड़े। और कयामत के दिन भी अल्लाह ताला का नुजूल बादल की सी शक्ल में होगा। ठीक है, एक और रिवायत से पता चलता है कि वहां सोने के परवाने मंडरा रहे थे उसके आसपास। किसके आसपास? सिदरतुल मुंतहा के आसपास। यहाँ पर है ना कि जब वो छा रहा था बेरी के दरख्त पर यगशा, तो क्या छा रहा था? तो रिवायतों से पता चलता है कि जो परवाने थे वो सोने के परवाने मंडरा रहे थे। वहां आपको 3 चीजों से नवाजा गया। पहली चीज क्या? 5 वक्त की नमाजें आपको मिली। दूसरा, सूरे अल बकरा की आखिरी आयात। और तीसरा, उस मुसलमान की मगफिरत का वादा जो शिर्क से पाक हो। बहरहाल उस वक्त वहां ऐसा मंजर था कि इंसान उसको लफ्जों में बयान नहीं कर सकता, यानी उसको देखकर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखें जो हैं वो टेढ़ी नहीं हुई। मतलब आगे जैसा है ना आयत नंबर 17 में, माँ नहीं जागा, कजी की, जागा कहते हैं कजीपन, टेढ़ा रवैया, यानी निगाह का इधर उधर भटक जाना। ना तो कजी की बसरू निगाहों ने, और ना ही तगा वो हद से बढ़ी, यानी उनकी आंखें, बाज रिवायतों में आता है कि ना तो उनकी आंखें चुंधियाई, मतलब जो बहुत तेज रोशनी की वजह से एकदम से बंद हो जाती है और हम कुछ देख नहीं पाते, तो ना तो कजी की यानी टेढ़ी हुई, इधर उधर हुई निगाहें, और ना ही हद से बढ़ी। तो यानी जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो चीज दिखाई गई थी उसी चीज की तरफ इशारा था, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ वही देखा। हमें तो क्या होता है, अगर एक चीज में हम चले जाएं और एक खूबसूरत मंजर हमें दिखा दिया जाए तो हम तो वैसे ही पागल से हो जाते हैं, इधर देखें उधर देखें क्या देखें कुछ समझ में ही नहीं आता है ना, कौन सा मंजर देखें और क्या चीज देखें। और आपको कुछ लेडीज जिनको बहुत ज्यादा सूट का बनाने का शौक होता है, तो वो भी देख सकती है। जब हम जाते हैं मार्केट जाते हैं तो किस तरह क्या देखें, अरे ये भी है ये भी ये भी, एक नहीं देखते पूरा कि दूसरा, दूसरे पे नजर, दूसरा नहीं देखते तो तीसरे पे नजर। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो दिखाया गया था वहीं आपकी नजरें थी और सब कुछ आपने देखा, और नजरें टेढ़ी नहीं हुई और ना ही हद से बढ़ी, यानी कुछ और तसव्वुर नहीं किया, हद से बढ़कर तसव्वुर नहीं किया। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज के मौके पर तशरीफ ले गए और आपने सिदरतुल मुंतहा को देखा, तो उसके बारे में अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसरा करवाया गया था तो आपको सिदरतुल मुंतहा तक ले जाया गया, और वो छठे आसमान पर है, और वो सब चीजें जिन्हें जमीन से ऊपर ले जाया जाता है उस तक पहुंचती हैं और वहां से उन्हें ले जाया जाता है, और जो ऊपर से नीचे लाते हैं वो भी वहां तक जाती हैं और वहां से उन्हें वसूल किया जाता है। समझ आई? यानी अगर हमारे अमाल हैं वो नीचे से ऊपर चढ़ते हैं हमारे अमाल, तो वो सिदरतुल मुंतहा तक जाते हैं और वहां से फिर दूसरे फरिश्ते जो होते हैं वो ले लेते हैं। और इसी तरह ऊपर से नीचे जब अल्लाह ताला कोई फैसला कर देते हैं तो वो भी वहां तक पहुंचाया जाता है, और फिर वहां से फिर बाकी के फरिश्ते उसको ले लेते हैं। तो और फिर ये क्या चीज थी जिसे सिदरतुल मुंतहा ने ढांप रखा है? तो इसके बारे में इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि सोने के पतंगों ने। और एक और रिवायत में है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिब्रील मुझे सिदरतुल मुंतहा की तरफ ले गए और उसके पत्ते हाथी के कान की तरह बड़े बड़े थे, दरख्त है और उसके फल बेर जैसे बड़े बड़े घड़े के बराबर थे। आपने फरमाया कि जब इस दरख्त को अल्लाह ताला के हुक्म से ढांपा गया तो उसका हाल ऐसा हो गया कि अल्लाह की मखलूक में से किसी
کے لیے ممکن نہیں کہ اس کے حسن کو بیان کریں، اور پھر آپ کو ان سب چیزوں کا نظارہ کرایا گیا۔ پھر ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جبریل مجھے لے کر سدرۃ المنتہا تک پہنچے، اسے کئی رنگوں نے ڈھانپ رکھا تھا اور میں نہیں جانتا کہ وہ کیا ہے، یعنی دنیا میں نہیں پتا کہ میں کس چیز سے اس کو تشبیہ دے کر بتاؤں اور اس کا رنگ کیسا ہے، یعنی دنیا میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے جس کو کہہ کر بتایا جا سکے کہ وہ ایسا تھا۔ تو پھر اس موقع پر بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ نہایت ادب اور ادب کا مظاہرہ دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے ساختہ اس کو دیکھ کر سجدے میں گر پڑے، یعنی ایسا نہیں کہ ادھر نظریں کر رہے ہیں ادھر نظریں کر رہے ہیں، کبھی ادھر دیکھ رہے ہیں کبھی ادھر دیکھ رہے ہیں، بلکہ فوراً اللہ تعالیٰ کے جلال کے آگے انہوں نے سجدہ کیا، یعنی ایسی چیز دیکھی اور فوراً جھک گئے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ در حقیقت اس نے دیکھا من آیاتی نشانیاں رب بھی اپنے رب کی، القبرا بڑی بڑی، یعنی وہاں پر بڑی بڑی نشانیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھی۔ پھر معراج کی حدیث پہ بھی آپ کو بہت کچھ پتا ہوگا کہ کس طرح جنت بھی دیکھی، دوزخ بھی دکھائے گئے، دوزخ میں جو کیسے کیسے عذاب ہیں وہ بھی دکھائے گئے، کن کو کیسا عذاب مل رہا ہے فیوچر کا وہ بھی نبی کو دکھایا گیا۔ افرأیتم کیا پھر دیکھا تم نے اللاتا لات والعزا اور عزا کو، کون ہے یہ لات اور عزا؟ یہ فیمیل دیویوں کے نام ہیں، مؤنث دیویوں کے بارے میں ہیں، اور ویسے یہ تین بڑی بڑی دیویاں تھیں، آگے ہیں والمناتا اور منات، سالیستا تیسری، الاخرى ایک اور کو بھی، یعنی یہ تین بڑی بڑی دیویاں تھیں، بہت بڑی تعداد میں ان کو لوگ مانتے تھے، یعنی ان کی جو پبلک تھی عرب کی بہت بڑی تعداد میں ان دیویوں کو ہی مانا کرتی تھی، لات منات اور عزا، اور ایک اور تھی ان کی دیوی۔ تو الکم کیا تمہارے لیے ذکرو لڑکے ہیں، ولاہو اور اس کے لیے انسا لڑکیاں ہیں، یعنی تم نے دیکھا، یعنی اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کا مظاہرہ کر رہے ہیں، یعنی دیکھو یہ اللہ تعالیٰ ہیں، اللہ تعالیٰ سدرۃ المنتہا تک لے گئے، جنت المأوا تک لے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور اتنی بڑی بڑی چیزیں دکھائیں اور بہت بڑی بڑی نشانیاں دیکھی، اور تم کس کی پوجا کرتے ہو؟ مؤنث دیویوں کی، ان کو مانتے ہو تم، اور تم ان کو مانتے ہو، تو ان کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کو شریک ٹھہراتے ہو، یعنی کہاں کمپیئر ہو سکتا ہے کسی اللہ تعالیٰ کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کا بھی کمپیئر کرنا یا کسی کو شریک کرنا کیا ہی نہیں جا سکتا۔ تو جب مکہ فتح ہوئی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب بت خانوں کو بھی، ان سب کا بھی خاتمہ کر دیا تھا، آپ نے ان درختوں کو بھی کٹوا دیا تھا جس کی عزت یا تعظیم کی جاتی تھی، درختوں کو بھی پوجا جاتا ہے نا، ان سب کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کٹوا دیا تھا، سب آثار اور بت پرستی کے نشان صاف کر دیے تھے۔ درخت کو کیوں کٹوایا تھا؟ تاکہ کوئی شرک نہ کرنے لگے وہاں پر، اور اس کام کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمرو بن عاص، حضرت زریر بن عبداللہ وغیرہ ان سب کو مقرر کیا تھا، اور انہوں نے ان سب چیزوں کو ڈھا کر سب صفائی کر دی، یعنی پورا جزیرۃ العرب کو بت پرستی سے پاک کروا دیا تھا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ پھر اس کے بعد تم اللہ تعالیٰ کے خود اپنے لیے تو بیٹے پسند، اور اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹیاں تم نے بنا دی ہیں فرشتوں کو، تل کا یہ اذن تب، قسمتن ایک تقسیم ہے، قسمہ تقسیم یعنی ڈسٹریبیوشن تقسیم ہے، دغزا نا انصافی کی، دغزا دواد یا زا اس کا روٹ ہے، یعنی ظلم کرنا، حق تلفی کرنا۔ ابن عباس نے اس کے معنی کیے ہیں ظالمانہ تقسیم کرنا، یعنی دھاندلی والی تقسیم کرنا، تو یہ سب تقسیم ہے ناانصافی کی۔ تو کون سی تقسیم؟ یعنی ان کے لیے جو ہیں وہ بیٹے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹیاں پسند کرتے ہیں، تو یہ تو ناانصافی والی تقسیم ہو گئی، یعنی تم تو کہیں بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ انصاف پر قائم نہیں ہو۔ انہیا نہیں ہے مگر اسماء کچھ نام، سمیتموہا تم نے رکھ لیے اسے، سمیتموہا نام رکھے تم نے اسے، انتم تم نے، و آباؤکم اور تمہارے باپ داداؤں نے، ماں نہیں انزلہ نازل کی، اللہ نے بیہا ان کی، من سلطان کوئی دلیل، نہیں یتبعون ان نہیں یتبعون وہ سب پیروی کرتے، الا مگر ظن گمان کی، وما اور اس کی جو تہوا خواہش کرتے ہیں، انفسو ان کے نفس، ولقد
اور در حقیقت جاءہم آ گئی ان کے پاس من ربہم ان کے رب کی طرف سے الہدا ہدایت. یعنی یہ جو لات ہیں، منات ہیں، عزا ہیں اور بھی اتنے سارے نام ہیں، یہ نام اللہ تعالیٰ نے نہیں رکھے بلکہ یہ تو تم نے خود رکھے ہیں. تو یہاں پر قریش کی دیویوں کی طرف اشارہ ہے جنہوں نے انہیں خود ساختہ نام دیے اور خود ہی ان کے نام دیے اور خود ہی ان کو نسب کیا اور خود ہی ان کی پوجا کرنے لگے. اور اللہ تعالیٰ نے تو اس کے بارے میں کوئی دلیل نہیں کی، بلکہ تم تو گمان کی پیروی کرتے ہو. گمان مطلب خیال ہے یہ تمہارا، ایسی کچھ چیز نہیں ہے بلکہ یہ تمہاری سٹوریز ہیں، خیال ہیں جو تم نے خود بنائے ہوئے ہیں، اپنی خواہشات سے بنائے ہوئے ہیں. اور ہدایت تو کس کو ملتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہدایت ملتی ہے. کہتے ہیں نا بت پوجے سے کیا ملتا ہے؟ ملے وہ جو اللہ دے. یعنی اللہ ہی ہدایت دے سکتا ہے اور اللہ ہی ہر چیز دیتا ہے. یہ سب تو خود نام ہے، کچھ بھی نہیں کر سکتے. اور خود تم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا اور خود اس کو گڑھا اور خود پوجا کرنے لگے. کیا ہے للانسانی انسان کے لیے جو تمنا وہ تمنا کرے. فللہ تو اللہ کے لیے ہے الآخرت آخرت والاولا اور پہلی. اولا کیا ہے یہاں پر؟ دنیا. یعنی سب کچھ، دنیا بھی اور آخرت بھی. کس کے لیے؟ یہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہی یہ بنائی ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہی ہمیں ایک مقصد سے بھیجا ہے. اور جو اللہ تعالیٰ چاہیں گے وہ ہمیں کرنا ہوگا، کیونکہ ہم کون ہیں؟ عبد ہیں. ہم اللہ تعالیٰ کے غلام ہیں، بندے ہیں. تو جیسا اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں ہمیں ویسا ہی کرنا ہوگا. اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ہمیں اتنی بڑی بڑی نعمتوں سے نوازے گا کہ ہم خود اگر جنت میں پہنچ گئے تو ہمیں لگے گا اچھا ہوا اللہ تعالیٰ نے دنیا بنائی اور ہمیں بنایا اور ہمیں جنت میں بھیج دیا. خود ہمیں وہ بات اچھی لگے گی جنت میں جانے کے بعد. وکم اور کتنے ہی مم ملکن فرشتے ہیں، فی السماواتی آسمانوں میں، لا تغنی نہیں کام آئے گی، شفاعتہم ان کی سفارش، شیئن کچھ بھی، مگر من بعدی بعد اس کے کہ یازنا اجازت دے اللہ، لمن اس کے لیے جسے یشاء وہ چاہے، ویردا اور وہ راضی ہو جائے. یعنی آسمان میں بھی فرشتے سفارش کرتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو بخش دے، اللہ تعالیٰ اس بندے کو بخش دے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے ہیں تو وہ فرشتے بھی اگر سفارش کریں تو وہ بھی کچھ کام نہیں آ سکتے. یعنی وہ ہماری سفارش نہیں کر سکتے اور سفارش وہ کریں گے ہی نہیں. اور سفارش بھی تب کریں گے جب اللہ تعالیٰ ان کو حکم دیں گے، اجازت دیں گے، اور جس کے لیے اللہ تعالیٰ چاہیں گے وہ اس کے لیے سفارش کریں گے. ان الذین بے شک وہ لوگ جو لا یؤمنون نہیں ایمان لاتے، بالآخرتی آخرت پر، لا یسمون ضرور وہ نام رکھتے ہیں، الملائکتی تسمیتا نام، الانسا عورتوں، یعنی عورتوں جیسے. جو اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں لاتے وہ فرشتوں کے نام رکھتے ہیں عورتوں جیسے. دیکھو نام تو اللہ تعالیٰ نے رکھ دیے، فرشتوں کے نعوذ باللہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں بھی بنا رکھا تھا اور ساتھ میں ان کے نام بھی رکھ رکھے تھے. یعنی یہ جو دیوی ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی بیٹی ہیں اور یہ بارش برساتی ہیں، یہ رزق دیتی ہیں، یہ کام کرتی ہیں. تو یہ سب نام انہوں نے رکھ رکھے تھے. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ تم نے خود نام رکھے ہیں اور وہ بھی عورتوں جیسے نام رکھے ہیں. وما اور نہیں ہے لہم انہیں بھی ہی اس کا من علم کوئی علم نہیں، یتبعونا وہ پیروی کرتے مگر گمان کی، ظنہ گمان کی، اور بے شک گمان لا یغنی نہیں کام آتا، من الحق کی حق سے کچھ بھی. یعنی جو ہم گمان کرتے ہیں اور جو ہم سوچتے ہیں وہ بالکل بھی کسی چیز کا ہمیں فائدہ نہیں دیتا، بالکل کام نہیں آتا. اور گمان بھی یعنی اپنے بارے کچھ بھی بیٹھے بیٹھے سوچنا، اور یہ گمان ہی تھا نا، انہوں نے دیویوں کے بارے میں سوچا، خیال کیا اور ایک بت گڑھ دیا اور پھر اس کو پوجنے لگے. تو گمان کوئی فائدہ نہیں دیتے اور بیکار کے گمانوں سے بھی ہمیں بچنا چاہیے. اور اس کے علاوہ بھی ہمیں فالتو کے گمان نہیں کرنے چاہیے، ان سے بچنا چاہیے. انا بے شک الذین وہ لوگ جو لا یؤمنون نہیں مان لاتے آخرت پر، وہ نام رکھتے ہیں فرشتوں کے عورتوں جیسے، اور نہیں ہے انہیں اس کا کوئی علم، نہیں وہ پیروی کرتے مگر گمان کی، اور بے شک گمان کچھ بھی کام نہیں آتا. تو پھر کیا کہنا اللہ تعالیٰ؟ فَأَعْرِضْ تو اعراض کیجئے، ان اس سے من جو تولا منہ موڑے،
ان ذکرنا ہمارے ذکر سے، ولم اور نہیں، یرد وہ چاہتے، مگر دنیا کی زندگی، حیات دنیا، دنیا کی زندگی، یعنی منہ موڑنے منہ موڑنا، کس سے منہ موڑنا، کس سے کہا جا رہا ہے، یعنی کتنی سخت بات یہاں پر کہی اللہ تعالیٰ نے، تو اعراض کیجیے ان سے جو منہ موڑے، من تولا ان ذکرنا ہمارے ذکر سے، اور ذکر یہاں پر کیا ہے، ذکر یہاں پر قرآن ہے، تو کتنی سخت بات اللہ تعالیٰ نے کہی ہے، جو قرآن کو سے منہ موڑے آپ اس کو اگنور کر دیجئے، یعنی آپ اس کی پرواہ نہ کیجیے، اور ان کے ساتھ پھر آپ سوچیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کی پرواہ نہ کیجیے، ان کو اگنور کیجیے، پھر ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا تعلق رکھنا، اور یہ تو پھر بہت دور کی بات ہو گئی، ٹھیک ہے، یعنی جو قرآن سے منہ موڑے اعراض کرے تو اس سے بھی ہمیں کیا کرنا ہے، اگنور کرنا ہے، اگر کوئی نہیں سمجھے اور اس میں اپنی اپنی دلیلیں نکالے اور اپنے اپنے فلسفے لے کر آئے تو پھر اس کو اگنور کریں۔ ذالکہ یہ، مبلغہم انتہا ہے ان کی، مبلغو بلغا پہنچنا، حد سے آگے نکل جانا، انتہا ہے ان کی، من العلمی علم میں، بے شک آپ کا رب وہی عالمو زیادہ جانتا ہے اسے جو دلہ بھٹک گیا، ان سبیلی ہی اس کے راستے سے، اور وہ زیادہ جانتا ہے اسے جو اہتدا ہدایت پا گیا، یعنی اس کے بارے میں ان کو کوئی علم نہیں ہے، قرآن کے بارے میں ان کو کوئی علم نہیں ہے، تو جس علم کو وہ فالو کر رہے ہیں اسی کو کرنے دو، اور ان کو چھوڑو اور ان کو اگنور کرو، کیونکہ وہ بھٹک گئے راستے سے، اور پھر بھٹکے ہوئے کو تو پھر جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے وہی سیدھے راستے پر آ سکتا ہے۔ وَلِلَّهِ اور اللہ کے لیے ہے، ما فی السماواتی جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض اور جو کچھ زمین میں ہے، لیجزیہ تاکہ وہ بدلہ دے، الذین ان لوگوں کو جنہوں نے اساءوا برا کیا، بما اس وجہ سے جو عملو انہوں نے عمل کیے، ویجزیہ اور وہ بدلہ دے، الذین ان لوگوں کو جنہوں نے احسنوا اچھا کیا، بالحسنی بھلائی کے ساتھ، یعنی آسمان اور زمین اللہ تعالیٰ نے بنائی، جو چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ نے بنائی، ہم سب کو اللہ تعالیٰ نے بنایا، پھر اللہ تعالیٰ اس کے بعد کیا کہہ رہے ہیں، جو کچھ کوئی اچھا کرتا ہے تو اپنے لیے اچھا کرتا ہے، اور کوئی برا کرتا ہے تو اپنے لیے برا کرتا ہے، کیونکہ اگر کسی نے اچھائی کی، نیکیاں کی، تو اس کو بہت اچھا بدلہ ملے گا، اور وہ اس کے بدلے کو پا کر خوش بھی ہوگا، انعام ہوگا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، رحمت ہوگی۔ الذین وہ لوگ جو یجتنبون اجتناب کرتے ہیں، بچتے ہیں، کبائرہ کبیرہ، الاسمی گناہ سے، کبیرہ گناہ سے، والفواحش اور بے حیائی سے، الا مگر، لمما لام میم میم اس کا روٹ ہے، یہ کم اور چھوٹا ہونے کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی چھوٹے گناہ، اسم یعنی چھوٹے گناہ، یعنی اسم اور فواحش، ایک ہوتا ہے گناہ اور ایک ہوتا ہے فواحش یعنی بے حیائی، دونوں میں جو لم ہوتا ہے وہ قابل معافی ہوتا ہے، یعنی بہت چھوٹے اور جو صغیرہ گناہ ہوتے ہیں ان کو معاف کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ، تو جو کوئی کبیرہ گناہ سے بچے گا اور بے حیائی سے بچے گا سوائے اللمما چھوٹے گناہوں کے، تو بے شک آپ کا رب واسع وسیع ہے، المغفرتی مغفرت والا ہے، ہوا وہ عالم جانتا ہے، بکم تمہیں، جب انشاءکم اس نے پیدا کیا تمہیں، من الارضی زمین کے، وائز اور جب انتم تم اجنتن جنین تھے، یعنی اجنمے تھے، یعنی جب تم اندر تھے باہر بھی نہیں آئے تھے، تو جنین کس سے بنائے، اس کی جمع کیا ہے، اجنہ اس کی جمع ہے، تو یعنی پیٹ کا بچہ، اور لفظی معنی ہوتے ہیں چھپی ہوئی چیز، اور اسی سے جن ہوتے ہیں، اور جن ہمیں نظر نہیں آتے، وہ چھپی ہوئی چیز ہوتی ہے، تو جب تھے تم جنین، فی بطونی پیٹوں میں، امہاتکم اپنی ماؤں کے، فلا تو نہیں تزکو تم پاک ٹھہراؤ، انفسکم اپنے آپ کو، اور وہ عالم زیادہ جانتا ہے، بمن اسے جس نے اتقا تقوی کیا، مطلب اللہ تعالیٰ یہاں کہہ رہے ہیں اگر تم کبیرہ گناہوں سے اور بے حیائی سے بچو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے چھوٹے گناہوں کو اپنے آپ ہی معاف کر دے گا۔ اور لم کیا ہوتا ہے، یعنی جیسے کبیرے گناہ کا ارادہ نہیں تھا اور لم ہو گیا، پھر شرمندہ ہوئے اور پھر معافی مانگ لی، جیسے کسی پر ہنسنا ہمارا ارادہ نہیں تھا لیکن ہنسی آ گئی اپنے آپ اور پھر بعد میں شرمندہ ہوئے اور معافی مانگ لی تو وہ لم ہو گیا۔ جیسے ایک واقعہ آتا ہے اس میں، امام بخاری نے کسی کے پاس سے امام بخاری حدیث لینے کے لیے گئے اور پھر ان کو استاد کو دی، اور ان کے ساتھ ان کے استاد تھے وہ نابینا تھے، انہوں نے حدیث سنائی، یعنی ان کے استاد نے حدیث سناتے وقت الفاظ کو کچھ اس طرح ادا کیا کہ امام بخاری کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی، یعنی تھوڑی مذاق والی ہنسی آ گئی، تو امام بخاری کو پھر اتنا برا لگا کہ جب حدیث سنا چکے تو اس کے بعد انہوں نے معافی مانگی اور اپنے استاد سے کہا کہ جب آپ یہ الفاظ ادا کر رہے تھے تو مجھے ہنسی آ گئی،
اور جس کا آپ کو پتا نہیں چلا، لیکن میرے رب نے دیکھ لیا اور میں انتہائی شرمندہ ہوں اور مجھے معاف کر دیجیے، میں معافی مانگتا ہوں. تو یہ ہوتا ہے، یعنی کہ ہمارا ارادہ نہیں تھا اور ہو گیا تو اس کی معافی ہو جاتی ہے، یعنی وہ معاف کر دیے جاتے ہیں. جیسے ایک اور اگزامپل لیجئے کہ چوری کرنا کبیرہ گناہ ہے اور اس کی سزا ہے، حد ہے. تو لیکن چوری کرنے کا کسی کے دل میں ارادہ آیا یا پلاننگ کی، لیکن چوری نہیں کی اور اس نے فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لیا تو وہ اس کا معاف ہو گیا. اسی طرح جیسے کسی غیر مرد کو دیکھ کر کسی عورت کو اٹریکشن آ گیا تو وہ لم ہو گیا، یعنی بے اختیار اس سے ہو گیا، نظریں اٹھ گئی، لیکن جان بوجھ کر اس نے نہیں کیا تھا. تو ایک دم معافی مانگ لی، وہ معاف ہو گیا. لیکن بار بار پلٹ کر دیکھنا اور دل میں برے خیال آنا اور بار بار اس کو نگاہوں سے پلٹ کر دیکھنا، تو یہ کیا ہو گیا؟ پھر یہ گناہ ہو گیا. اور پھر اسی طرح ان سب باتوں سے ہمیں بچنا چاہیے. کبیرہ اور صغیرہ گناہ کی لسٹ بھی آپ نے ایک بار بنائی تھی، تو اس کو آپ دیکھیں کہ کبیرہ کون سے گناہ ہیں اور صغیرہ کون سے گناہ ہیں، کیونکہ ہمیں یہ بھی نہیں پتا ہوتا کبیرہ اور صغیرہ گناہ ہوتے کون سے. چھوٹے موٹے گناہ بھی بہت ہوتے ہیں، ان سے بھی بچنے کے لیے نبی نے کہا ہے. کیونکہ حضرت عائشہ سے روایت ہے، ہاں، حضرت عائشہ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ چھوٹے چھوٹے گناہ سے بھی بچتی رہنا، کیونکہ یہ مل کر انسان کو ڈبونے کے لیے کافی ہے. اس لیے ہمیں ان چھوٹے گناہوں سے بھی بچنا ہے اور ان کے لیے بھی ہمیں معافی مانگتے رہنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے. اور پھر اللہ تعالیٰ مغفرت کرنے والا ہے اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو اس نے پیدا کیا. اور پھر اللہ تعالیٰ مثال دے رہے ہیں کہ تم جو ہے اجنمے تھے، تم اندر تھے اور تمہیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اور اپنے آپ کو نیک مت کہو، اپنے آپ کو پاک مت ٹھہراؤ. یعنی ہمیں یہ نہیں کہنا، یا کسی نے ہماری تعریف کر دی تو ہمیں پھولنا نہیں چاہیے، گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے. اور پھر ہمیں ایسے نام بھی نہیں رکھنے چاہیے جس میں نیکی کا دعویٰ ہو. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک بیوی کا نام بدلا تھا، اور اگر آپ کو پتا ہو حضرت زینب بنت ابی سلیمہ کا نام ان کے والد نے برا رکھا تھا. برا کس کو کہتے ہیں؟ نیکوکار، نیک. تو آپ نے اسی آیت کی تلاوت فرمائی اور نام تبدیل کر دیا اور زینب رکھ دیا. پھر آپ نے فرمایا کہ اس میں نیک ہونے کا دعویٰ ہے. تو کیونکہ اس میں نیک ہونے کا دعویٰ تھا نا کہ یہ نیک ہے، نیک ہونے کا دعویٰ تو کوئی بھی نہیں کر سکتا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے نام بھی جو ہیں وہ بدل دیے جس میں ایسا دعویٰ ہو. اور پھر نیک تو وہ ہو سکتا ہے جو تقویٰ کرے، اور پھر وہ اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ کون نیک ہے. افارائیتا، کیا دیکھا ہے آپ نے، الذی، اسے جو تولا، منہ موڑ گیا، تولا منہ موڑ گیا، وآتا، اور اس نے دیا، قلیلاً تھوڑا سا، وأکدا، اور اس نے روک لیا. اکدا، اس کا روٹ ہے کاف دال یا. لفظی معنی ہے زمین کھودتے کھودتے سخت پتھر آ جائے اور کھدائی ممکن نہ رہے اور انسان کھدائی چھوڑ بیٹھے. یہ لفظ اس شخص کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جو کسی کو کچھ دے لیکن پورا نہ دے، یا کوئی کام شروع کرے لیکن اس کو اینڈ تک نہ پہنچائے. اس کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو فرمایا تھا کہ بلال، اللہ کے راستے میں خرچ کرو اور عرش والے کی طرف سے اس کا خطرہ نہ دیکھو کہ وہ تمہیں مخلص کر دے گا. اس کا شان نزول ہے، اس آیت کا، حضرت مجاہد، سعید بن جبیر وغیرہ سے منقول ہے کہ یہ آیت ولید بن مغیرہ کے بارے میں نازل ہوئی تھی. اس شخص کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے دین اسلام کی طرف رغبت ہونے لگی تھی، یعنی دین کی طرف جھکنے لگا تھا، اور کفر کی سزا سے ڈر بھی لگ رہا تھا کہ، اور وہ اس بات سے بھی ڈر رہا تھا کہ وہ ایمان قبول کر لے. لیکن اس کے ایک کافر دوست نے اس سے کہا کہ تم مسلمان مت ہونا، اور تیرے سب گناہ میں اپنے سر پر لے لیتا ہوں، اور تیری سزا کو بھی میں بھگت لوں گا. تو اور تو مجھے اتنا مال دینا کہ، اور مطلب مجھے اتنا مال دینا تو اور میں اس کو اپنے سر پر بھی لے لوں گا. تو اس نے یہ بات منظور کر لی، یعنی ٹھیک ہے میں اسلام قبول نہیں کر رہا، اور اس نے پھر اس کو کچھ حصہ دے دیا مال کا اور باقی بعد میں دینے کا وعدہ کر لیا. یعنی یہ کہا کہ ٹھیک ہے ابھی لے لو اور بعد میں دے دوں گا، یعنی ایک طرح سے طنز بھی کیا کہ میدان حشر میں دے دوں گا، تو کچھ رکھ لو اور کچھ بعد میں دے دوں گا. تو اس آیت میں اس کی طرف اشارہ ہے کہ آپ نے دیکھا اس کو کہ جس نے منہ موڑ لیا، یعنی اسلام کی طرف اس کی رغبت ہونے لگی تھی لیکن بعد میں وہ پلٹ گیا، اور اس نے دیا اور تھوڑا سا وہ اگدا، اور پھر اس نے روک لیا.
عندہ کیا اس کے پاس ہے علم الغیبی غیب کا تو وہ یرا وہ اس کو دیکھتا ہے، یعنی کیا اس کو غیب کا علم ہے، کیا قیامت کے بارے میں اس کو پتا ہے کہ جس کے بارے میں وہ بات کر رہا ہے، کیونکہ اس نے کہا تھا نا کہ ٹھیک ہے تھوڑا سا مال ابھی رکھ لو اور تھوڑا بعد میں تمہیں دے دوں گا جب تم میرے گناہ اپنے سر لے لو گے، اس طرح کی وہ لوگ باتیں کرنے لگے۔ تو کیا اسے علم ہے غیب کا تو وہ یرا وہ دیکھ رہا تھا، یا لم نہیں یونبا وہ خبر دیا گیا، یہ مجہول ہے، وہ خبر دیا گیا بما اس کی جو فی صحوفی صحیفوں میں ہے موسیٰ کے، یعنی کیا اس کو پتا نہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں کیا ہے؟ وہ تو مانتے ہیں نا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی حضرت پتا ہے ان کو کہ کس یہودیوں سے بھی ملتے جلتے تھے، سب چیزوں کے بارے میں پتا ہے، تو کیا خبر ہے ان کو اس بات کی، قیامت کے علم کا پتا ہے؟ تو ان آیت میں اس شخص کے بارے میں بھی فرمایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنے خالق اور مالک یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے منہ موڑ لیا اور کچھ مال دیا، پھر ہاتھ روک لیا اور پھر باتیں کرنے لگی۔ و ابراہیم اور اب ابراہیم الذی جس نے وفا کی، یعنی کیا ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں انہوں نے کوئی ایسی بات قیامت کے بارے میں پڑھی ہے، دیکھی ہے؟ اور ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کیا ہے کہ جس نے وفا کی، یعنی ابراہیم علیہ السلام سے جو اللہ تعالیٰ نے کہا ابراہیم علیہ السلام نے وہ کر دیا۔ اللہ یہ کہ نہیں تزیرو بوجھ اٹھائے گی وازرتن کوئی بوجھ اٹھانے والی وزرا بوجھ اخرا کسی دوسرے کا، یعنی کوئی بھی قیامت کے دن کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ ابھی تو یہاں پر کتنے کمٹمنٹ کر لو کہ میں قیامت کے دن تمہارے گناہ اپنے سر لے لوں گا، لیکن کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، سب اپنا اپنا بوجھ اٹھائیں گے۔ وَأَن اور یہ کہ لیسا نہیں ہے للانسانی انسان کے لیے الا مگر جو سعی اس نے کوشش کی، یعنی انسان کو صرف کتنا ملے گا جتنا انسان نے کوشش کی اور جتنا انسان نے کمایا اس کے اعمال کے اکارڈنگ اس کو دیا جائے گا۔ وَأَنَّ اور یہ کہ سعیہ اس کی کوشش، صحیح سے بنائیے صحیح کوشش، اس کی کوشش سوفا جلد ہی یرا وہ دیکھی جائے گی، یعنی قیامت کے دن جو اپنی کوشش کرے گا، جو اپنے اعمال لے کر جائے گا، جو دنیا میں اس نے کمایا ہوگا وہ لے جا کر اللہ تعالیٰ کو دے دے گا، سب کی کوشش دیکھی جائے گی کہ کس نے کتنی کوشش کی، اس کے حساب سے اس کو درجے دیے جائیں گے، اور جس نے بالکل گناہ کا ارتکاب کیا اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا، اور جہنم میں بھی درجے ہوں گے۔ ثم پھر یجزاہ بدلہ دیا جائے گا اسے جزاءً بدلہ اوفا پورا پورا، ہر کسی کو جو اس نے کمایا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ وَأَنَّ اور بے شک اِلیٰ رَبِّکَ آپ کے رب کی طرف ہی منتہا انتہا ہے، ابھی آیا تھا نا سدرۃ المنتہا یعنی انتہا اینڈ تک جس کی کوئی حد نہیں، تو رب کی طرف ہی انتہا ہے، یعنی سب کو کس کی طرف لوٹ کر جانا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ کر جانا ہے، وہ ایک حد ہے وہاں جا کر اسٹاپ۔ وَأَنَّهُ اور بے شک وہ ہوا وہی اضحکا جس نے جو ہنسا، اضحکا جس نے ہنسایا، یہ متدی ہے ضاحک ہنسنے کو، اور اضحکا جس نے ہنسایا و ابکا اور اس نے رلایا، یعنی بے شک وہی ہے جس نے ہنسایا اور جس نے رلایا، وَأَنَّهُ اور بے شک وہ ہوا وہی ہے اماتو جس نے موت دی و احیا اور اس نے زندہ کیا، یعنی تمام کام کس کے ہاتھ میں؟ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، یعنی ہنسانا اور رلانا بھی اللہ تعالیٰ نے ہی ہمیں سکھایا، اور جانوروں کے اندر بھی آپ دیکھیں گے کہ اس میں بھی ان کو بھی ہنسی آتی ہے اور وہ بھی اپنے اپنے انداز سے ہنستے ہیں، سب کو غذا ملتی ہے، سب کو کھلاتا پلاتا اللہ تعالیٰ، زندگی اور موت اللہ تعالیٰ دیتا ہے، سب کچھ اسمائل کرنا بھی اللہ تعالیٰ سکھاتے ہیں۔ وَأَنَّهُ اور بے شک وہ وہی ہے خلقہ جس نے پیدا کیا زوجینی جوڑوں کو، ذکرا نر و انسا اور مادہ کو، یعنی نر اور مادہ کس نے پیدا کیے؟ جوڑے جوڑے ہر چیز کے اللہ تعالیٰ نے۔ من نطفت نطفے سے، جب تمنا وہ ٹپکایا جاتا ہے، یعنی ایک پانی کے قطرے کی طرف اشارہ ہے، جب وہ ٹپکایا جاتا ہے پھر اس سے انسان بنتا ہے۔ وَأَنَّ اور بے شک علیہ اسی پر ہے نشاءۃ پیدائش، الاخری دوسری مرتبہ، انشاء سے بنا ہے نا یہ، اور یعنی نشو نما کرنا، پیدا کر کے بڑھانا، تو اللہ تعالیٰ پیدا بھی کرتے ہیں انسان کو اور اس کو بڑھاتے بھی ہیں، اس کی نشو نما بھی کرتے ہیں، ایک پہلی زندگی بھی اللہ تعالیٰ دیتے ہیں اور دوبارہ زندگی بھی اللہ تعالیٰ دیں گے، اور بے شک اسی پر ہے پیدا کرنا، اور ایک بار بھی اور دوسری بار بھی۔
وَأَنَّهُ اور بے شک وہ ہوا وہی ہے اغنا جس نے غنی کیا، وَأَقْنَا اور اس نے مالدار کیا. اقنا اس کا روٹ کیا ہے؟ قاف نون یا، قناعت بھی کہتے ہیں نا. تو اسی نے غنی کر دیا اور اسی نے مالدار بنایا، یعنی وہی غنی بھی کرتا ہے اور وہی مالدار بھی بناتا ہے. اس لیے مال اور رزق اپنے ہاتھ میں رکھنا نہیں چاہیے، اور اس کا مقصد ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہمارے ہاتھ میں دیا ہے تو ہمارا کام کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا میں اس کو خرچ کریں، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں چنا ہے تو ہم اللہ تعالیٰ کے بندوں کو دیں، اس کو اپنے ہاتھ میں لے کر نہ بیٹھے. وَأَنَّهُ اور بے شک وہ ہوا وہی ہے رب شیرا ستاروں کا، شیرا کا، شیرا بھی ستارے کا نام ہے، ایک اسٹار ہے اس کا نام ہے، اس کا روٹ ہے شین عین رام را شعر. یہ یعنی عرب قبیلے اس کو بھی پوجتے تھے. ایک شیرا نام کا ایک اسٹار تھا، اس کو بھی عرب قبیلے پوجا کرتے تھے. اور یہ موسم بہار میں طلوع ہوتا ہے، اور اس کو بہت مبارک سمجھتے تھے اور بہت سے تجارت وغیرہ اسی کے اکارڈنگ کرتے تھے. جیسے آج بھی ہم کہتے ہیں نا کہ آج شادی مت کرو، یا اب نکاح کی ڈیٹ مت رکھو، یہ ڈوبتا چاند ہے، بڑھتا چاند ہے، گھٹتا چاند ہے. یہ سب جو ہوتے ہیں یہ شرک ہوتے ہیں، ہمیں ان سب باتوں میں نہیں پڑنا چاہیے. اور یہی کام مشرکین مکہ نے بھی کیا تھا، ستاروں کو دیکھ کر اس کو بہت مبارک سمجھتے تھے اور تبھی اپنی تجارت شروع کرتے تھے جب وہ نکلتا تھا. وَأَنَّهُ اور بے شک وہی ہے اہلکا جس نے ہلاک کیا عاد اولا کو، عاد اولا اور عاد ثانیہ، یعنی عاد قوم کے عاد کا قوم عاد کا ہی نام ہے عاد اولا، اور عاد ثانیہ کہا گیا ہے قوم سمود کو. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے عاد کو بھی ہلاک کرا اور سمود کو بھی ہلاک کیا. فما تو نہیں ابقا اس نے کچھ باقی چھوڑا، بقیہ اس نے کچھ باقی نہیں چھوڑا. یعنی تم ستاروں کو دیکھ کر مبارک دن سمجھتے ہو اور اپنی تجارت اور اپنے ہر کام اس ستارے کے اکارڈنگ کرتے ہو، جبکہ زندگی اور موت دینے والا اللہ ہے، تباہ کرنے والا اور بسانے والا اللہ تعالیٰ ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے عاد اور سمود کو بھی تباہ کیا تھا، ایسے اللہ تعالیٰ تمہیں بھی کر سکتے ہیں. تو اس لیے شرک مت کرو، صرف اللہ تعالیٰ کی طرف ہی رجوع کرو. قوم نوح اور قوم نوح کو اس سے پہلے بے شک وہ تھے وہ سب ازلمہ بہت ظالم، و اطغا اور بہت زیادہ سرکش، کیونکہ یہ سب لوگ ان سب قوموں کے بارے میں جانتے تھے، عرب کے لوگ اس سب قوم کے بارے میں جانتے تھے، تو اللہ تعالیٰ ان کو روک رہے ہیں. والمؤتفقۃ اور الٹ جانے والی بستیاں، مؤتفقۃ پہلے بھی آیا ہے، الف فا کاف اس کا روٹ ہے. وہ ہوائیں جو زمین کو تلپٹ کر دیتی ہیں جس سے درخت اجڑ جائیں، یعنی الٹ پلٹ کر دیتی ہیں پوری زمین کو. اور الٹ جانے والی بستیوں کو احوا اس نے نیچے دے مارا. کس نے؟ ہواؤں نے، اللہ تعالیٰ نے، یعنی اوپر لے جا کر نیچے. کون سی قوم تھی؟ قوم لوط. اس کو فرشتوں نے نیچے سے لے جا کر اوپر تک آسمان تک لے گئے اور ان کو پٹک کر دے مارا زمین پر. تو یہ عبرتناک سزا تھی ان سب کی، لیکن پھر بھی یہ لوگ نہیں مان رہے تھے اور زیادہ دور نہیں تھی ان سے یہ قومیں مشرکین مکہ سے. فغشاہا تو ڈھانپ لیا انہیں، ماں جس نے، غشا ڈھانپا. کس نے ڈھانپا تھا انہیں؟ ذلت نے اور رسوائی نے، عذاب نے. فبی ای تو کون سی، فا مطلب تو، ای کون سی، تو کون سی، آلائی نعمتوں پر، آلائی علن کی جمع ہے، نعمت، کرشمے، نشانیاں، کارنامے، آثار، حکمت. تو کون سی نعمتوں کو ربی کا اپنے رب کی، تتامارا تم شک کرتے ہو. تتامارا میم را یا سے ہے اس کا روٹ، شک کرنا اور جھگڑنا دونوں کے لیے آتا ہے. تو کون سی نعمتوں پر اپنے رب کی تم سب شک کرتے ہو. ہاذا یہ نذیرون ایک ڈرانے والا ہے، من النذوری ڈرانے والوں میں سے، الاولا پہلے. کون ڈرانے والا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ ہے کہ یہ تو ڈرانے والے ہیں، تم کو ڈرانے کے لیے آئے ہیں، تو باز آ جاؤ. ایسا نہ، کیونکہ ان سب قوموں نے بھی اپنے اپنے نبی کو جھٹلا دیا تھا، تو ان کا انجام دیکھو کتنا برا ہوا. اللہ تعالیٰ نے سب کو ختم کر دیا، سب کو ہلاک کر دیا. عزیفتی مطلب عزیفت، عزیفہ سے بنائے نزدیک آنے کے لیے، نزدیک آنا. علی حمزہ زا فا اس کا روٹ ہے، نزدیک آ گئی. العازفتو نزدیک آنے والی. کیا ہے یہ؟ قیامت کی طرف اشارہ ہے، اور میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا آزیفہ بھی قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے.
یعنی قریب آنا. اب قیامت دور نہیں ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد اب کوئی اور امت نہیں آئے گی, کوئی اور نبی نہیں آئیں گے, سارا سلسلہ ختم ہو گیا نبوت کا, اور اب صرف اور صرف قیامت آئے گی. اس لیے کیا کہا گیا, قیامت قریب ہے اور بہت زیادہ نزدیک ہے. لیسا نہیں ہے, لہا اس کے لیے, من دون اللہ اللہ کے علاوہ, کاشفتن کوئی ہٹانے والا, یعنی اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اس کو ہٹا نہیں سکتا. افامن تو کیا, ہاذا یہ, اس الحدیثی بات سے تعجبونا تم تعجب کرتے ہو, یعنی قیامت قریب آنے والی ہے, یہ بات تمہیں عجیب لگتی ہے, تم تعجب کرتے ہو, تو تعجب مت کرو, قیامت تو آنے والی ہے. وَتَضْحَكُونَ اور تم ہنستے ہو, وَلَا تَبْكُونَ اور نہیں روتے, یعنی قیامت کی باتوں سے ہنستے ہو اور تمہیں رونا نہیں آتا, جبکہ جب قیامت آ جائے گی تو صرف تم رو گے. اور قیامت تو اتنی دردناک ہے کہ انسان کو پتہ چل جائے تو اس کے آنکھ میں سے آنسو نکلنا شروع ہو جائیں. وَأَنْتُمْ اور تم سامدون غافل ہو. سامدون, سین میم دال, اس کا روٹ ہے سمد سے بنا ہے, یعنی غفلت, بے فکری. اور اس کا ایک معنی یہ بھی ہے مدہوش ہونا بھی ہے, گانا بجانا بھی اسی میں آتا ہے کیونکہ اس میں بھی بے فکری ہوتی ہے, یہ بھی ہوتا ہے. تو سامدون غافل ہو, اور تم غافل ہو کس سے, قیامت سے, جبکہ تمہیں رونا چاہیے, قیامت تو آنے والی ہے اور تم قیامت کے بارے میں غافل ہو. فسجدو تو سجدہ کرو, للہ اللہ کے لیے, وعبدو اور اس کی عبادت کرو. یعنی جب تم دنیا سے چلے جاؤ گے اور قیامت آ جائے گی تو سارے سلسلے جو ہیں وہ منقطع ہو جائیں گے, تمہارے نام اعمال بند ہو جائیں گے. اس لیے اب کیا کرو, اس کی فکر کرو, اس بارے میں رو, فکر کرو اور اپنے نام اعمال کو بڑھانے کی کوشش کرو, نیک کام کرنے کی کوشش کرو. ہاں, اور پھر سب سے بہترین کام جو ہے علم ہے. اور پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, انسان جب دنیا سے جاتا ہے تو اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے, یعنی کٹ جاتا ہے, سوائے 3 چیزوں کے, صدقہ, ایک پہلا صدقہ جاریہ, دوسرا وہ علم جن سے فائدہ اٹھایا جائے, تیسرا نیک اولاد جو ماں باپ کے لیے دعا کرتی ہے. اس لیے کوشش کرنی چاہیے کوئی ہم نیک کام اپنے پاس سے کریں اور اس کو چھوڑ کر جائیں, تاکہ ہمارے نام اعمال بڑھتے رہیں اور رونا نہ پڑے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین, سبحانک اللہم و بحمدک, ونشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک.